सन 2012 यूनाइटेड स्टेट अमेरिका न्यूयॉर्क स्टेवेंसेंट हाई स्कूल। राहिम 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 न्यूयॉर्क सिटी के बादल आज भी सुनहरी माइल थे, बिल्कुल इसी तरह के जिस तरह के यहाँ की लड़कियों के बाल हुआ करते हैं। हल्के सुनहरी मगर सिल्की और चमकदार, हाँ नरम भी। ना जाने वो कौन सा ऐसा कंडीशनर या शैम्पू इस्तेमाल करती हैं जो उनके बाल इतने मुलायम होते हैं, मानो वो बाल ना हो रेशम हो। बहुत नरम मगर मैसूर कौन, खुशबूदार और खूबसूरत। ओह कहाँ चली गई मैं, वापस आते हैं। ये न्यूयॉर्क सिटी की 345 चैम्बर्स स्ट्रीट थी, जहाँ स्टीवेंसेंट हाई स्कूल की बुलंदोबाला इमारत सर उठाए खड़ी थी। इस वसी और इस इमारत की बैक साइड पर मौजूद ग्राउंड का मंजर था, जहाँ इस वक्त फुटबॉल मैच अपने ज़ोरों शोर से जारी और सारी था। रेड शर्ट राहिम की टीम की शर्ट थी और सुर्ख रंग की शर्ट और उस पर नीले रंग की आउटलाइंस मौजूद थी। शर्ट के सामने खिलाड़ी के नंबर दर्ज थे, जबकि उसके पीछे खिलाड़ी का नाम लिखा था। चाइना एम्बेसी के थ्रू मुनक्किद किया गया ये उनका पहला मैच था और राहिम पहली बार ही इतने बड़े मैच को खेल रहा था। उसके सपोर्टर्स उसकी दो बहनें और एक भाई था, और हाँ शराहील भी, जो एक साथ एक ही रो में बैठे हलक फाड़े उसे बूस्ट अप कर रहे थे। दराज कद अच्छे नकोश वाले राहिम ने दौड़ते हुए मुड़कर अपनी फैमिली को देखा और दुआ के तर्ज में हाथ उठाकर बुलंद किए। ये इशारा था कि वो चीखने की बजाय उसके लिए दुआ करें, क्योंकि मैच फंस गया था। एक गोल हार और जीत का फैसला कर सकता था, सिर्फ एक गोल। रेड शर्ट और येलो शर्ट दायरा बनाए खुसर फुसर कर रहे थे, यानी इस मैच को जीतने की स्ट्रेटजी बना रहे थे। राहिम कप्तान था और सबको हिदायत दे रहा था। आखिरी हिदायत उसे कीपर को दी थी, जो उनमें सब में कम उम्र, लागर और सहमा हुआ था। वो लो कॉन्फिडेंस का मालिक लड़का इन अमीरजादों में घिरा कुछ ज़्यादा ही एहसास से कमतरी का शिकार हो रहा था। उन सब की यूनिफॉर्म साफ और चमकदार थी, और हाँ नहीं भी, लेकिन फ़कत उसकी ही नहीं थी। स्कूल की तरफ से एक ही वर्दी मिली थी जो वो अब तक चला रहा था। इस मैच के लिए उसे खास और खास नई यूनिफॉर्म दी गई थी, मगर उसने वो नहीं पहनी थी। चुपके से जाकर उसे अच्छे दामों में बेच आया था, कि वक्त और हालात के इस सहारे पर खड़ा था कि पैसा ही अब उसकी अव्वलीन तरजीह रह गया था। पैसे के जुनून की खातिर ही तो वो यहाँ खड़ा था, वरना शायद अब तक बेरी की शॉप पर बर्तन धो रहा होता। सुनो एबिक, नरम दिल शगुफ्ता गो राहिम उसे कोने से पकड़कर साइड पर ले गया। वो उसका हाथ थामे समझाने की गर्ज से उसे कह रहा था, यहाँ हम एक टीम है, कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं है, हम एक झुंड की तरह हैं जिसका कोई शिकार नहीं कर सकता। इसलिए प्लीज और चीजों पर फोकस करने की बजाय मैच पर करो। ये गोल अब अल्लाह के बाद तुम पर मुनहसर है, चाहो तो जीतो, जितवा दो, चाहो तो हरवा दो। मैच वो कब का जीत जाते, लेकिन सामने खड़े लड़के की एहसास कमतरी और घबराहट के सबब वो कई गोल हार चुके थे। राहिम नोट कर रहा था कि सामने खड़ा लड़का हर खिलाड़ी से मरूब हो रहा है, और उसके दिल में बहुत से ख्यालात पिनप रहे हैं। वो कौन से थे ये वो नहीं जानता था। बस इतना मालूम था, इन सब वजूहात की बिना पर वो मैच पर फोकस नहीं कर पा रहा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कप्तान, मैं कर रहा हूँ। राहिम ने उसके शाने को थपकी दी। सब दौड़ते हुए अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़े हो गए। एबिक ने पूरे ग्राउंड में नजर डाली थी, और इस क्राउड पर भी जिसमें से एक भी फर्द उसके लिए वहां मौजूद नहीं था। वो तन्हा था, बिल्कुल तन्हा। एक और ख्याल, एक और मायूसी, एक और एहसास कमतरी। सीटी बजी, रेफरी ने इशारा दिया। मुखालिफ टीम का लड़का बॉल को पॉइंट पर रखकर 10 कदम उससे दूर गया। डॉक्टर ने जो इंजेक्शन बताया है वो $20 का है। मैं वही $20 कमाने जा रही हूँ, ताकि मामा को इंजेक्शन लग सके। सॉरी, तुम्हें सपोर्ट करने नहीं आ सकूंगी, लेकिन मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। तुम जरूर कामयाब लौटोगे। उसने फुल फोकस गेंद पर रखा। मुखालिफ पार्टी का लड़का दौड़ने लगा था। एबी की आंखों में अचानक धुंध आई। उसे सर झटका था, मगर धुंध अभी तक कायम थी। तुम्हें ज़रूरत नहीं है जाने की। मैं आज के पैसे जो जीत कर आऊँगा वो मामा के इलाज के लिए ही होंगे। तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं जल्द लौटूंगा। अदा ने मुतासिब नज़रों से भाई की पुश्त को देखा। क्या वो नहीं जानता था जो पैसे वो लोग जीतेंगे वो फैकल्टी के मेंबर रखेंगे या फिर डोनेट होंगे? उसे अपने भाई पर दुख हुआ। वो इन अमीरजादों में चुना गया था जिन्होंने मैच के पैसों को डोनेट करने का पहले ही ऐलान कर दिया था, क्योंकि उन सबको इन पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। होती भी क्यों, जितने पैसे वो जीतते तो इतने तो वो एक दिन में उड़ा जाते थे। बेपरवाह और फजूल खर्च अमीरजादे। धुंध के साथ अब उसके सर में दर्द भी उठने लगा था। सब सांस रोक के बैठे थे, मगर जिससे गोल होने से रोकना था उसका सांस खुद ही अटकने लग गया। सर में टीसें उठ रही थी,
اور نظر مزید دھندلا گئی۔ مخالف ٹیم کا لڑکا گیند کے پاس آ کر رکا اور ایک زوردار کک اسے ماری۔ گیند ایبک کے سر سے اونچی تھی، اسے چھلانگ لگا کر اسے روکنے کی کوشش کی مگر نہیں روک سکا۔ سر کی تکلیف، نظر کا گرنا، اس کے اعصاب اکڑا گیا تھا، تبھی اچھلنے کے باوجود وہ گیند کو نہ روک سکا اور یوں ریڈ ٹیم ہار گئی۔ آدھے گراؤنڈ میں ہار کا سناٹا تھا تو آدھے میں جیت کا شور۔ ایبک یوں ہی اوندھے منہ لیٹا تھا جب اس کے ٹیم کا ایک ممبر آیا اور اسے کالر سے اٹھا کر گراؤنڈ سے باہر اس کمرے میں لے گیا جو ان لوگوں کے لیے مختص تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس لڑکے نے ایبک کی ناک پر گھونسا مارا تھا، تبھی وہاں سے خون جاری ہونے لگا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو ڈینس، چھوڑو اسے۔ راہم اس کے پیچھے بھاگ آیا تھا، جانتا تھا غصے کا تیز بلینئر کی اولاد اس کے ساتھ یہی کچھ کر رہی ہوگی۔ اس کی وجہ سے ہم ہارے ہیں، یہ آج سے ہماری ٹیم سے آؤٹ ہے، اعلان کرتا وہ وہاں سے گیا تھا۔ دونوں جانتے تھے اب ایسا ہی ہوگا، پیسہ بولتا ہے بھائی۔ میں نے بہت کوشش کی تھی مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ لڑکا جو کم و بیش 17 سال کا ہوگا سرخ آنکھوں کے ساتھ وضاحت دے رہا تھا۔ راہم نے ٹیشو پیپر اسے تھمایا جو وہ اپنے دائیں نتنے پر رکھ چکا تھا، وہیں سے تو خون بہہ رہا تھا۔ جانتا ہوں، پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کا شانہ تپ تپاتا وہاں سے چلا گیا۔ جاتے جاتے اس نے مڑ کر ایک نظر اس لڑکے پر ضرور ڈالی تھی جو اپنی ناک سے نکلتے سرخ مایع کو ٹیشو سے رگڑ رہا تھا۔ اس کا سر جھکا تھا اور آنکھیں متورم تھیں۔ زندگی ہر ایک پر ایک جیسی مہربان نہیں ہوتی، اس کا اندازہ اسے دیکھ کر بآسانی لگایا جا سکتا تھا۔ راہم وہاں سے باہر آیا۔ شکست کا اتنا دکھ نہیں تھا اسے جتنا الاف کی آنکھوں میں آنسوؤں کا ہوا تھا۔ وہ اسے تسلی دے رہا تھا مگر وہ روئے چلی جا رہی تھی کہ اس کا بھائی کیوں ہارا۔ ایک وہی تو تھا جسے وہ کبھی بھی ہارتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی تھی، مگر آج وہ ہار گیا تھا، سب کے سامنے ہارا تھا۔ یہی دکھ دونوں بہنوں کو کھائے چلا جا رہا تھا۔ کیا وہ دونوں نہیں جانتی تھی اس میچ کے لیے اس کے بھائی نے دن رات کتنی محنت کی ہے، کتنا انتظار کیا ہے، راتوں کی نیند چھوڑی تھی تاکہ وہ یہ میچ جیت جائے، مگر صبح کے اجالوں نے اسے میچ ہرا دیا۔ انیشا سے تو میں اس چیز کی توقع کر سکتا ہوں، لیکن حیرت ہے تم جیسی آئرن لڑکی بھی اس طرح رو سکتی ہے۔ یار شراحیل، لگتا ہے بادلوں کا سارا پانی دونوں محترماؤں نے اپنی آنکھوں میں سما لیا ہے۔ وہ ان دونوں کے رونے سے عاجز آ گیا تھا، ان دونوں میں اس کی جان جو تھی۔ بادلوں کا کیوں، یہ کہیں ڈیڈ سی کا پانی تو یہ پانی بھی ان کی آنکھوں میں آ گیا ہے۔ سمر نے بھی لقمہ دینا بہتر جانا۔ وہ تینوں ایک ساتھ ہنس پڑے تھے جبکہ وہ دونوں اپنی سبکی پر وہاں سے پیر پٹکتی چلی گئی تھی۔ تم مجھ سے دور رہا کرو، تمہاری ساری عادتیں مجھ میں آتی جا رہی ہیں۔ الاف نے انیشا کو جھٹکا اور اس سے آگے نکل گئی۔ وہ سب ان دونوں کو دیکھ کر ہنس اٹھے تھے، دونوں اسی طرح لڑتی تھی ہر وقت ہر بات پہ۔ شام کو وہ گھر لوٹا تھا تب جب زندگی جاگ اٹھی تھی، اس کے قدم سست تھے اور شانے ڈھلکے ہوئے۔ بروک لین کے اختتام پر ایک گمنام سی چھوٹی سی آبادی والی کمیونٹی کی ایک بلڈنگ میں موجود گھر کا سفید دروازہ بند کرتے ہوئے وہ اندر آیا۔ جیسے ہی اسے چھوٹے سے لاؤنج میں قدم رکھا، اشتہا انگیز کھانے کی خوشبو نے اس کی بھوک کو بڑھا دیا تھا۔ وہ لاؤنج کے بالکل ساتھ موجود چھوٹے سے کچن میں داخل ہوا تو اس کی جڑواں بہن سر پر بو باندھے ڈھکن اٹھا کر مشروم کو توڑ کر دیکھ رہی تھی کہ آیا وہ گل چکے ہیں یا نہیں۔ آہٹ پر وہ مڑی اور مسکرا کر اسے دیکھا۔ جانتے ہو، جس باغ میں میں جاپانی پھل توڑنے گئی تھی وہاں ایک درخت کے نیچے یہ مشروم اگے ہوئے تھے۔ باغ کے مالک سے اجازت لے کر میں انہیں توڑ لائی ہوں۔ سیاہ آنٹی نے بتائی تھی ان کی ریسیپی، تمہیں بہت پسند ہے نا مشروم کا سالن۔ اس کی ناک قدرے سوجی ہوئی تھی اور شانے ڈھلکے ہوئے چہرے سے کلو کلو مایوسی ٹپک رہی تھی۔ وہ جان گئی اس کا بھائی میچ ہار آیا ہے۔ باغ کا مالک بہت اچھا انسان تھا، اس نے مجھے اجرت کے ساتھ مشروم بھی دیے اور ٹوکری بھر جاپانی پھل بھی۔ ہم لوگوں کے 3 دن سکون سے گزریں گے اب۔ وہ پین کا ڈھکن بند کرنے کے بعد کاؤنٹر کی سائڈ پر رکھی ٹوکری میں سے ایک جاپانی پھل اٹھا کر اس کے پاس لائی۔ پھل سرخ اور رسیلا تھا، اس پر کہیں کہیں پانی کی بوندیں دمکتے ہوئے ہیرے کی مانند پڑی تھیں۔ معلوم ہوتا تھا جیسے کچھ دیر پہلے ہی دھو کر رکھی ہوں۔ لو کھاؤ، تم نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، یہ تمہیں طاقت دے گا۔ اس کے بعد کچھ ہی دیر میں مشروم پک جائیں گے، وہ بھی کھا لینا۔ ایبک کی آنکھوں میں پھر سے سرخی دوڑنے لگی، گردن کی ہڈی اوپر نیچے ہوئی اور وہ پھنسی ہوئی آواز کے ساتھ بولا، میں ہار گیا۔ اس کی بہن مسکائی،
جاپانی پھل کو سائڈ پر رکھا، اس کا ہاتھ تھام کر سنک تک لائی، لیکوڈ اس کے گرد آلود ہاتھوں پر ڈالنے کے بعد وہ نل کھول چکی تھی۔ جو وقت گزر جائے اس کا غم نہیں مناتے، آج کو جیتے ہیں۔ آج ہی انسان کی اصل جیت ہے، زندگی کی جیت۔ ایبک نے ہاتھوں کو پانی کے نیچے کیا، لیکوڈ سے جھاگ بن گیا تھا جو اس کے ہاتھوں سے ساری گرد کو ہٹا رہا تھا۔ ایک اچھے انسان کا اللہ پر توکل اسی طرح تمام پریشانیوں اور مایوسیوں کو دھو ڈالتا ہے، جس طرح ابھی تمہارے ہاتھ سے یہ گرد اتری ہے۔ اگر تم اپنے دل پر ایمان کی پختگی کا خول نہیں چڑھاؤ گے تو کبھی صاف نہیں ہو سکو گے، روح گرد آلود ہی رہے گی۔ جانتے ہو روح کی گرد کیا ہوتی ہے؟ نل بند کر کے وہ سٹینڈ سے تولیہ اٹھا رہی تھی۔ روح کی گرد دکھ ہے، رنج و ملال، فسق و فجور، درد و مشکلات، مایوسی اور نا امیدی اور ناکامی بھی ہے۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو سکھانے کے بعد وہ تولیہ واپس اسٹینڈ پر رکھ رہی تھی۔ دوبارہ مڑ کر اسے پھل اٹھایا اور اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ پھل کی ٹھنڈی تاثیر نے ایبک پر اچھا اثر ڈالا تھا، اور میں جانتی ہوں میرا بھائی اداس ضرور ہوتا ہے لیکن ان سب چیزوں کو اپنی روح پر اثر انداز نہیں ہونے دیتا، ہے نا؟ وہ مسکرا دیا۔ اس کے ہینا پر وہ یوں ہی مسکرا دیا کرتا تھا۔ اس نے ایک بائٹ لی، وہ اچھے سے پکا ہوا تھا اور خاصا رسیلا بھی تھا۔ تمہاری باتیں مجھے ہیل کرتی ہیں، ورنہ میں آج بہت دکھی تھا۔ وہ فلیم کی طرف مڑی، آنچ ہلکی کی اور کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر اسے دیکھنے لگی۔ ناک پر کیا ہوا تھا؟ اس کے سوال پر ایبک کو شرمندگی ہوئی، وہ کچھ ہچکچایا۔ ڈینس نے گھونسا مارا تھا کیونکہ میں گول نہیں روک پایا تھا۔ ادا کے حکم میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جس پر شیشہ لگا ہوا تھا۔ شیشے سے باہر کا نظارہ صاف نظر آ رہا تھا، ستاروں سے سجا آسمان اور وقفے وقفے سے گزرتی ٹرین کی آواز۔ ایسا کیوں ہوا تھا؟ اسے واقعی بہت بھوک لگی تھی، تبھی وہ جھٹ پٹ ہی پھل کو کھا گیا۔ آخری بائٹ لیتے ہوئے بھرے ہوئے منہ کے ساتھ وہ آہستہ آواز میں بولا۔ نظر دھندلا گئی تھی اور سر میں ٹیسیں اٹھنے لگی تھی۔ مشروم کی خوشبو پورے اپارٹمنٹ میں پھیل چکی تھی۔ ٹاؤن سے تھوڑی دور مسافات میں واقع یہ لو درجے کی کالونی تھی، جس کی بلڈنگ نمبر 4 میں وہ دوسرے مالے میں رہتے تھے۔ وہاں سب ان جیسے ہی بستے تھے، سفید پوش مگر محنتی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کھانا کم از کم 2 ٹائم کھایا کرو، کمزوری کی وجہ سے تمہارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ تم میری بات کیوں نہیں سنتے ہو؟ اس نے بمشکل آخری بائٹ کو نکلا اور بات کا رخ بدلتے ہوئے بولا۔ ماما کیسی ہیں؟ وہ اپنے بھائی کو دیکھتی رہی تھی۔ ہمیشہ وہ خود کے ساتھ ایسا کرتا تھا، محنت و مشقت زیادہ اور خوراک کم، پتہ نہیں وہ کب سدھرے گا۔ اچھی ہیں، انجیکشن لگنے کے بعد تو اور بہتر ہو گئی ہیں، ان کی چپی نہیں ٹوٹ رہی، بس وہ ٹھیک ہو جائیں گی جلد انشاءاللہ۔ اس نے ہاتھوں کو پھر سے کھنگالا اور اس کی سائڈ سے نکل گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ ٹوٹے پھوٹے بٹنوں والے موبائل کو تکیے کے نیچے سے نکال رہا تھا۔ اس کا چارجر نہیں تھا۔ ایبک تاروں کی ہیرا پھیری کے ذریعے ہی اسے چارج کرتا تھا، ابھی بھی وہ یہی کر رہا تھا۔ موبائل کو چارجر پر لگانے کے بعد وہ واش روم گیا۔ کچھ دیر بعد بالوں کو تولیے سے پوچھتے ہوئے وہ بیڈ پر آ کر بیٹھا۔ موبائل کو دیکھنے لگا جو اب تک صرف 20% ہی چارج ہوا تھا، یہ بھی غنیمت تھا۔ اس نے رابر کا نمبر ڈائل کیا۔ یہ اس مکینک کا نمبر تھا جس کی دکان پر وہ پچھلے کچھ ماہ سے پارٹ ٹائم جاب کر رہا تھا اور کل ہی نکالا گیا تھا کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ ہاں، ہیلو رابر سر، یہ میں ہوں ایبک۔ وہ مدھم مگر سہمی آواز میں اسے مخاطب تھا۔ کل سے اب تک یہ اس کی 10ویں کال تھی۔ ہاں ہاں، جانتا ہوں تمہارا نمبر، اور اگر تم نے کہا تمہیں جاب پر رکھ لوں تو یاد رکھو، میں پھر سے دہراؤں گا، مجھے اب تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ ایک بیمار کی میری دکان میں کوئی جگہ نہیں ہے، سمجھے؟ دھاڑ کے بعد کٹاک سے فون بند ہوا تھا۔ اسے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس بھر کر تاروں سے جڑے فون کو واپس سائڈ میز پر رکھا۔ یہ 2 دن پہلے ہی کی تو بات تھی جب وہ ایک رئیس کی کار اپنی خراب طبیعت کے باعث وقت پر نہیں بنا پایا تھا۔ وہ رئیس کتنا چیخا تھا، چلایا تھا، اوپر سے باس کی بھی کتنی سبکی ہوئی تھی۔ اس کے بعد چانس تھا کہ وہ اسے رکھ لیتا؟ ناممکن۔ اس کے علاوہ بھی اس سے میس پھیل گیا تھا۔ وہ کیا تھا آگے جا کر پتہ چل جائے گا۔ کیا کروں اللہ، منت فرما میری۔
وہ اور اس کی بہن ایک مہنگے ہائی اسکول میں اسکالرشپ پر پڑھ رہی تھی۔ ان کا مستقبل یقیناً بہت روشن تھا، لیکن وہ حال کا کیا کریں جو انہیں جینے نہیں دے رہا تھا؟ وہ دونوں کم عمر آخر کس طرح اور کب تک سب سنبھال پائیں گے؟ اپارٹمنٹ کا رینٹ، بل، گروسری اور ان کی ماما کی میڈیسنز، یہ سب مینیج کرنا کتنا مشکل تھا اب سمجھ آ رہی تھی۔ زندگی کتنی دشوار ہے اب پتہ چل رہا تھا۔ وہ بیڈ سے واپس نیچے اترا، اپنے کمرے سے ملحق اس کی بہن اور ماں کے مشترکہ کمرے میں گیا، جہاں ادا چائے نماز بچھائے عشاء کی پڑھنے میں مشغول تھی، جبکہ اس کی ماما بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے گمسم سی بیٹھی تھی۔ وہ ان کے پاس آیا، مسکرا کر ان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کوئی کہہ سکتا تھا فقط 1.5 سال قبل ان کی ماں ایک باہمت خاتون تھی، جنہوں نے زندگی کے ہر مشکل دور کو بآسانی سہا تھا۔ مگر کہتے ہیں نا، کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو جانے کے باوجود اپنے نشانات چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی ماں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ محبوب شوہر کی لاش نے ان کے لبوں پر قفل لگا دیا تھا، قفل بھی اتنا گہرا تھا کہ ٹوٹ کے ہی نہ دے رہا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ ہمہ وقت اسکارف اوڑھے ان کی ماما کے بال اس وقت کھلے ہوئے تھے، اب انہیں اس چیز کا ہوش بھی کہاں رہتا تھا۔ وہ ان کے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے پوچھ رہا تھا، جیسے وہ اس بات کا جواب دے دیں گی۔ ادا نے سلام پھیر کر مڑ کر اس پر نظر ڈالی جو ماں کے ساتھ ہر روز کی طرح لاڈ کر رہا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ حجاب میں وہ کوئی معصوم پھول تھی، پاکیزہ اور خوشبودار پھول۔ جانتی ہیں آپ کا بیٹا آج بڑا میچ ہار گیا، جیت جاتا تو شاید نیشنل ٹیم میں ایک چانس مل جاتا، مگر ایسا نہیں ہوا کیونکہ ایسا نہیں ہونا تھا۔ اس نے نظر جھکاتے ہوئے توقف کیا، کچھ لمحوں بعد پھر سے بولا، سب میری وجہ سے بہت دکھی تھے، میں بھی تھا۔ شاید یہی قسمت کو منظور ہو۔ معلوم ہوتا ہے فٹ بال کا یہ میرا آخری دور تھا۔ ڈینس بہت اثر و رسوخ والا ہے، اس نے کہا ہے وہ مجھے نکلوا دے گا ٹیم سے۔ وہ ایسا کر بھی دے گا، اس کے لیے آسان ہے۔ دعا مانگتی ادا چاہنے کے باوجود اپنا دھیان اس پر سے نہیں ہٹا پائی تھی۔ ماں کی گود میں سر رکھے، ان کے ہاتھوں کو دل کے مقام پر دھرے، وہ اپنے دل کی بات ہی ان سے کر رہا تھا۔ یہ دور جوانی کا دور تھا، لیکن اس دور میں اس کے کاندھوں پر ذمہ داریاں آن بیٹھی تھیں۔ شاید یہی وجہ تھی وہ اپنی عمر سے بڑا دکھتا تھا، اور اس کی بہن جو اس سے 2 منٹ چھوٹی تھی، اپنی عمر سے کئی سال چھوٹی۔ اگر تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو تم اس کی ٹیم میں رہو گے۔ جائے نماز کو فولڈ کر کے سٹینڈ پر رکھتے ہوئے وہ اس کی جانب مڑی، ورنہ وہ جتنی مرضی کوشش کر لے نکال نہیں پائے گا۔ ڈینس کو وہ بھی جانتی تھی، آخر ایک ہی کلاس میں تو تھے یہ سب۔ وہ اسکارف کھول کر اس کے پاس آ کر بیٹھی، اس کے ہلکے بھورے سلکی بال شانوں پر بکھر گئے تھے۔ دنیا میں ایک مرد تھا جو انہیں دیکھ چکا تھا، روز دیکھتا تھا، اور وہ تھا اس کا بھائی، اس کا پیارا بھائی۔ اب جلدی سے اٹھ کر بالوں میں کوم کر دو، چلو اٹھو۔ اور یہ تو ایبک کا روز کا کام تھا۔ ادا کے بال کچھ زیادہ ہی دراز اور گھنے تھے، تبھی وہ انہیں سمیٹ نہیں پاتی تھی۔ ایک روز اس نے انہیں کٹوانے کے بارے میں سوچا تو ایبک نے درستی سے اس کے فیصلے کو رد کر دیا۔ بھلے شارٹ بال فیشن میں ہوں، لیکن مجھے میری بہن کے بال ہرگز چھوٹے نہیں چاہیے۔ تمہیں مسئلہ ہے انہیں سلجھانے میں تو میں ایسا کر دیا کروں گا، مگر آج کے بعد تم یہ بات کبھی نہیں دہراؤ گی۔ اور وہ یہی تو چاہتی تھی۔ تب سے لے کر اب تک روز صبح اور روز شام میں ایبک ہی اس کے بالوں میں کوم کرتا تھا، انہیں سمیٹتا تھا، اور پھر ان کے لیے رنگ برنگی ہیئر ایکسیسریز، بالوں میں لگانے والے کیچرز، پننے، بینڈز اور بیڈز لاتا رہتا تھا۔ جب وہ اکثر اس طرح کی چیزیں لاتا تو ادا کہتی تھی، خواہ مخواہ تم ان چیزوں پر پیسے خرچ کرتے ہو، پورا دن تو میں اسکارف لیتی ہوں، چند گھنٹے ہی تو ہوتے ہیں گھر میں جب میں اسے اتار دیتی ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے اس سب چیزوں کی۔ وہ تحمل سے اس کی بات سنتا، ہنستا اور سہولت سے اسے رد بھی کر دیتا۔ تمہیں نہ ہو مجھے تو ہے، مجھے اچھی لگتی ہیں تمہارے بالوں پہ یہ چیزیں لگی ہوئی، چند گھنٹے ہی صحیح لگتی تو ہے نا۔ ابھی بھی وہ بیڈ پر گھٹنوں کے بل بیٹھا اس کے بال سلجھا رہا تھا۔ ان کی ماما خاموش بت کی مانند انہیں تکے جا رہی تھی۔ ایبک نے اس کے بال سمیٹ کر سلور رنگ کی گلیٹر پنز کراس کر کے بالوں کانوں سے اوپر بالوں میں لگا دی۔ دوسری جانب بھی وہ یہی کر رہا تھا، جبکہ ادا مسکراتے ہوئے اپنے بھائی کی کارروائی سے حظ اٹھا رہی تھی۔ باہر رات گہری ہو رہی تھی اور اندر وہ 3 نفوس اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے۔
मशरूम की खुशबू मद्धम होती चली जा रही थी और रात की चांदनी गहरी। ये राहिम का हाई स्कूल में आज आखिरी दिन था। उसके बाद उसे यूनिवर्सिटी चले जाना था। सोचा तो ये था कि मैच जीतने की खुशी और आज का दिन वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। वो हार गए थे और मुखालिफ टीम जीत गई थी। महीनों की रियाजत ज़ाया गई, जोश मान पड़ गया। शराहील और समर के साथ वो ट्रेन में बैठने से पहले इलाफ को अच्छे से कूल डाउन रहने की हिदायत कर गया था। जानता था उसकी ये बहन कुछ ज़्यादा ही सरफिरी और जज्बाती है, मगर उसे उस पर मान भी था कि वो उसकी बात का एहतराम ज़रूर करेगी। ट्रेन चल पड़ी थी। इलाफ ने उसे खुद से बहुत दूर जाते हुए देखा। जब ट्रेन दूर निकल गई, तभी दोनों शानों पर डले बैग की स्ट्रिप्स को जारहियत से खींचते हुए वो आगे की तरफ चल पड़ी थी। ये तुम इस तरह से कहाँ जा रही हो? अनीशा भी उसके पीछे भागी थी। बड़े-बड़े साफ-सुथरे ब्लॉक्स की बनी ज़मीन पर पाँव जमाते हुए वो उस तक पहुँचने की सही में थी, जो इतना तेज़ चल रही थी कि उसके बाल उछल-उछल जा रहे थे। किसी को सबक सिखाने। लंबी कमीज, खुला ट्राउज़र, गले में मफलर और पाँव में सफ़ेद ऊँचे जॉगर्स। ऐसा नहीं करो, हार-जीत तो किस्मत का खेल है, फिर उसमें उसका क्या कसूर? वो एकदम रुकी, मुड़ी, आंखें छोटी की और नथने फुलाए। उंगली वॉन वाले अंदाज में उठाकर वो उस पर धाड़ रही थी। देखो, अगर तुमने उसकी जरा सी भी हमायत की तो वल्लाह मैं तुम्हें ट्रेन के आगे डाल दूंगी। खबरदार अगर तुमने अपने मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने बहाए। मैंने कहा खबरदार। स्टेशन की दीवार जिस पर बड़ा सारा मिरर लगा हुआ था, वो दोनों उसमें दिखाई दे रही थी। एक ने छोटे छोटे प्रिंट वाला जर्द रंग का जोड़ा जेब तन किया हुआ था, जिसके ट्राउजर और शर्ट पर एक जैसा प्रिंट था, तो दूसरी ने बिल्कुल सादा डिजाइन, दोनों का एक सा था, मगर एक में बाहर खिली थी तो दूसरी बेमौसम वहां खड़ी थी। हाँ, शायद झड़ी लगने वाली थी, तभी खुद में बाहर खिलाई लड़की वार्निंग वाले अंदाज में उसे रोक रही थी। तुम बहुत जालिम हो इलियाफ, तुम्हारे सोच से कहीं ज्यादा। वो उसी अंदाज में वहां से चली गई। स्कूल पहुंचकर वो अपनी दोस्त के पास पहुंची। काम हो गया? चुंगम चबाते हुए वो दरियाफ्त कर रही थी। उसकी दोस्त मुस्काई, अस्बात में सर हिलाया और बाल्टी उसकी जाने बढ़ा दी। इलाफ ने उससे कीड़ों और गीली मिट्टी से भरी बाल्टी ली और फिर ग्राउंड की तरफ मुड़ गई, जिसके किनारों के गिर्द लगी 2 फुट ऊंची बाउंड्री वॉल पर वो बैठा था। इस तरह के रुख ग्राउंड में फुटबॉल खेलते लड़कों की जानिब था और गोद में किताब खुली हुई थी। जाली के उस पार खेलते लड़के बाहर आने नजर आ रहे थे। वो कभी एक नजर किताब पर डालता तो कभी दूसरी उन लड़कों पर। आज उससे टीम की बोसीदा यूनिफॉर्म ले ली गई थी। आज उसे टीम से खारिज कर दिया गया था। अमीर लोग, बेरहम फैसले। इलाफ को वो दूर से ही बैठा नजर आ गया। सुर्ख बाल्टी को मजबूती से थामे वो तेज कदमों के साथ उसके करीब पहुंची और पूरी बाल्टी उस पर उलट दी। एबी किस उफ्ताद पर बौखलाया था। गीली चिपचिपी मट्टी और उनमें रेंगते कीड़ों ने उसे मतोहश नहीं किया था, बल्कि उसकी किताब और उसकी वर्दी के गंदे होने पर वो सिटफिटा गया था। तभी यकलख्त ही मुड़ा। मेरे भाई को हराने की सजा तुम्हें इससे ज्यादा मिलनी चाहिए थी, यू फिक्सर। वो उंगली उठाती उस पर बहुतान लगा रही थी। चिकनी मिट्टी से लिथड़े उस लड़के की आंखें सुर्ख हुई। ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी किताब खराब कर दी। सुर्ख आंखें, मुतासिफ लहजा, फिक्रिया अंदाज। इलाफ ने गर्दन अकड़ाई। मेरा बस चले तो मैं तुम्हारा चेहरा भी खराब कर दूं और तुम्हारे हाथ भी, जिससे तुमने गोल नहीं रोका। जान कर किया था ना? पैसों के लिए किया था ना? एबी की तवज्जो अभी भी अपनी किताब पर ही थी, जिस पर अच्छी खासी गारानुमा मिट्टी गिरी थी। वो उसे झाड़ रहा था, मगर उसके कई सफ़े आपस में चिपक कर गर्द आलूद हो गए थे। अल्फाज मिट गए थे। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे कह देती, मैं पूरा कीचड़ में गिर जाता, मेरी किताब तो खराब ना होती। मैं कैसे टेस्ट तैयार कर पाऊंगा? ये तुमने क्या कर दिया? इलाफ का गुस्सा एकदम झाग की तरह बैठा था। वो इस लड़के को देख रही थी जो मिट्टी से लिथड़ा हुआ था, मगर उसकी सारी तवज्जो अपनी किताब की जानिब थी। उसकी नाक पर ठहरा कीड़ा अपनी पुश्त को ऊपर उठा रहा था। उसे उसकी भी परवाह नहीं थी, वो तो बस अपनी किताब के दुख में ही था। वो शख्स जो फिक्सर हो, क्या इस तरह फिक्रमंद हुआ करता है, वो भी एक किताब के लिए? वो रुक गई थी। वो रुक कर उसे नोट कर रही थी, जिसकी तवज्जो किताब के बाद अपनी यूनिफॉर्म पर भी आ गई। वो भी गर्द आलूद हो गई थी। मिट्टी के दाग उस पर पक्के होना शुरू हो गए थे।
ایبک نے جن نظروں سے یونیفارم سے نظر ہٹانے کے بعد اسے دیکھا تھا وہ اسے اندر ہی اندر نادم کروانے کے لیے کافی تھی۔ تم امیر لوگ کیوں بھول جاتے ہو زندگی ہر ایک پر ایک جیسی مہربان نہیں ہوا کرتی؟ تم نے سزا دینی تھی تو کہہ دیتی، کم از کم میری محنت سے حاصل کی گئی چیزیں تو بچ جاتی ہیں۔ تم جانتی بھی ہو کتنی مہنگی یونیفارم ہے یہ۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، ان میں پانی تھا یا نہیں وہ دیکھ نہیں پائی۔ ہاں، اس کی آواز ضرور بھیگی ہوئی تھی جس نے الاف کے دل کو گیلا کر دیا تھا۔ وہ غصے میں اپنا بیگ اٹھاتا اس کے پاس سے گزرا تھا۔ الاف نے اسے مڑ کر دیکھا۔ کیا میں نے زیادتی کر دی؟ وہ اسے دور جاتا دیکھ کر سوچ رہی تھی۔ وہ اسٹوڈنٹس کی ہنسیوں کی آوازیں اگنور کرتا واش روم میں آیا اور اٹھا کر کے اس کا دروازہ بند کر دیا۔ اندر ایک ڈچ لڑکا موجود تھا جو آنے والے کے تیش سے مروب ہو کر کھسک کر وہاں سے نکل گیا۔ ایوک نے غصے میں بیسن کے کناروں پر ہاتھ جمائے، اپنا گرد آلود چہرہ وہ آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ لڑکی نہ ہوتی تو بتاتا تمہیں، دانت کچکچاتا وہ غصے میں بولا تھا۔ نل کے آگے ہاتھ کیے سینسر کو محسوس کرتے ہی پانی اس میں سے گرنے لگا تھا۔ اچھے سے ہاتھ منہ دھونے کے بعد اسے کتاب اٹھائی اور دیوار پر لگے ڈرائر سے اسے سکھانے لگا۔ جب وہ سوکھ گئی تو اسے سائڈ پر رکھ کر یہی سب اس نے اپنی یونیفارم کے ساتھ بھی کیا تھا۔ ہینڈ لیکوڈ کو جمے ہوئے داغوں پر گرا کر انہیں اچھے سے رگڑا۔ داغ مکمل طور پر تو نہیں گئے تھے، ہاں کسی حد تک وہ صاف ہو چکے تھے۔ سوکھی ہوئی کتاب اٹھا کر وہ اس پر جمی ہوئی مٹی اور مرے ہوئے کیڑے کھرچ رہا تھا۔ دفتن دروازے پر نوک ہوئی۔ ایبک، باہر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس نے دروازے کی جانب گردن موڑی، پھر اپنا بیگ اور کتاب اٹھاتا باہر آ گیا۔ ادا اس کا ہاتھ تھامے ایک کونے میں لے آئی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ میں نے سب سے کہ تم مٹی میں بھرے ہوئے تھے۔ تمہارے وہ رکی، پھر توقف کے بعد بولی، تمہارے لاک اپ کی بھی یہی حالت ہے؟ غصہ نہیں ہونا، میں نے شکایت کر دی ہے جسے بھی یہ سب کیا ہے۔ وہ آفس میں ضرور طلب ہوگا۔ ایبک نے کتاب اوپر کی۔ گرد آلود کتاب کو دیکھ کر وہ چپ ہو گئی۔ راہم کی بہن نے کیا ہے یہ۔ اسے لگتا ہے میں فکسر ہوں۔ میں نے جب کہا ہے مجھ سے بدلہ لیں تو میری چیزوں کے پیچھے کیوں پڑ رہے ہیں یہ سب؟ لگنے دو اور یاد رکھو وہ ایک لڑکی ہے۔ تم اس کا لحاظ کرو گے تو ہی میرا لحاظ کیا جائے گا۔ ایبک نے خائف پنے سے سر کو جھٹکا۔ اس کی ناک سے غصے میں سانس خارج ہو رہا تھا۔ ہم جس معاشرے میں ہیں وہاں مرد اور عورت کی تشریح نہیں ہوتی۔ ایبک نے احتجاج کیا تھا۔ یہ احتجاج کتاب اور یونیفارم کی حالت کے بعد لاکر کا سننے پر آیا تھا۔ ہم جس دین کے پیروکار ہیں وہاں ہوتی ہے اور رہے گی بھی۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ اسے کچھ نہیں کہو گے۔ وہ ہوشمگی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ پورا کاریڈور خالی تھا کیونکہ یہ لیکچر کا وقت تھا۔ بس کچھ ہی دیر بعد تمام سر اپنی اپنی کلاسز میں موجود ہوں گے۔ تمہاری یہی باتیں مجھے روک دیتی ہیں اور کبھی کبھی تم بھی میرے ساتھ ظلم کر جاتی ہو۔ تم میری بہن ہو؟ وہ مسکرا دی، پنجے اٹھا کر ہاتھ اونچا کر کے اس کے بالوں پر رکھا اور پھر انہیں بکھیر دیا۔ نہیں، میں تمہاری بہن ہی نہیں دوست بھی ہوں۔ کیا نہیں ہوں؟ اس کا منہ ابھی تک پھولا ہوا تھا۔ گرد آلود کتاب ہنوز ہاتھ میں تھی۔ میں اس کے بیگ میں کاکروچ چھوڑنا چاہتا تھا۔ وہ کاکروچ سے نہیں ڈرتی۔ ایبک نے دانت کچرچائے۔ پھر میں چھپکلی ڈالتا۔ اگر وہ اس سے بھی خوفناک آتی تو ہر وہ کیڑا اکٹھا کرتا جو یہاں موجود ہے، مگر ایسا کرتا ضرور۔ وہ دونوں چلنے لگے تھے۔ ادا نے اس کے بازو میں ہاتھ ڈالا اور کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ لیکن اب تم ایسا نہیں کر رہے ہو کیونکہ تم میرے بھائی ہو اور میری بات کی لاج ضرور رکھو گے، ہے نا؟ کتنا اچھا ہوتا تم میری بہن نہ ہوتی۔ کتنا اچھا ہوتا اگر میری جیسی تمہاری 10 اور بہنیں ہوتی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ دوپہر عروج پر تھی اور سورج چمکدار، مگر جو ہوا تھی وہ ایسی تھی جیسے اس میں برف گھلی ہو۔ اس سرد گرم موسم میں الاف چنگم چباتے ہوئے پرسوچ سی زینوں پر بیٹھی تھی۔ اس کے سر پر وول کیپ تھی اور سبز کوٹ گھٹنوں کو چوتا تھا۔ وہ آدھی دھوپ میں تھی اور آدھی چھاؤں میں۔ اس کی نظروں کے عین سامنے سبزے سے پرے اسٹیچو آف لبرٹی کی کاپی کے پاس انیشا اپنی دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مشغول تھی۔ وہ پرسکون تھی مگر الاف نہیں تھی۔ اس کی وجہ 3 دن قبل کا واقعہ تھا جو بالکل بھی تسلی بخش نہیں تھا۔ ہوا یوں تھا کہ وہ دھبوں والی یونیفارم کے ساتھ جو ہی کلاس کے دروازے کے چوکھٹے میں کھڑا ہوا، سر پیٹر نے اسے بری طرح جھڑک دیا اور فوری طور سے حکم جاری کیا تھا کہ جب تک وہ صاف ستھری یونیفارم نہیں پہنے گا ان کی کیا کسی کی بھی کلاس میں داخل نہیں ہوگا۔ تب سے اب تک وہ نظر نہیں آیا تھا، وہ بھی اور اس کی بہن بھی۔
یہ میں نے کیا کر دیا؟ زیادتی کر دی اس کے ساتھ۔ وہ ابھی ابھی سر پیٹر کی کلاس لے کر فارغ ہوئی تھی۔ ان کی کلاس کی 2 سیٹس پچھلے 3 دن سے خالی تھیں اور اس کی وجہ سے تھیں۔ یہ وہ کیسے فراموش کر دے؟ آخر کیسے؟ کیا وہ سچ کہہ رہا تھا؟ زندگی ہر ایک پر ایک جیسی مہربان نہیں ہوتی۔ کیا وہ ہماری کمیونٹی جیسا نہیں ہے؟ لگتا تو ہے یار۔ وہ جھنجھلا گئی، پھر گہرا سانس بھرتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے اتری۔ ایبک کے آگے پیچھے پھرتی لکڑی جیسی لڑکی، ایلاف کو کم از کم اس کا فگر لکڑی جیسا ہی لگتا تھا، اس کے سامنے سے گزری تھی۔ وہ آواز دے کر اسے روک گئی۔ ہونجا؟ وہ لڑکی پکار پر مڑی، آئیبرو اچکائی اور ساتھ میں شانے بھی۔ ایبی کی دوست ہو نا تم؟ وہ لڑکی اس سوال پر خوش ہو گئی مگر ساتھ ہی بھوج بھی گئی۔ ایبی کی دوست ہونا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ دوستی افورڈ نہیں کر سکتا تھا، ایسا اس کا نظریہ تھا، تبھی وہ سب سے کٹا کٹا سا رہتا تھا، وہ اور اس کی بہن دونوں۔ ہاں ہاں کہہ سکتی ہو، کیا کام ہے تمہیں؟ ایبک کچھ دنوں سے نظر نہیں آ رہا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ باہر آ کر دھوپ کی لطافت مزید سکون بخشنے لگی تھی، طمانینت سی جیسے جسم میں بھر گئی ہو۔ یعنی وہ اور اس کی بہن کا کچھ پتا ہے تمہیں؟ کیوں غیر حاضر ہیں؟ چند بالوں کی مالک، سوکھی پھیکی ہونجا جو ایک پیور اطالوی تھی، اپنی دراز پلکیں جھپکاتے ہوئے بولی، معلوم نہیں، مگر جہاں تک نتیجہ نکلتا ہے وہ یونیفارم گندا ہونے کی وجہ سے نہیں آ رہا۔ جو داغ لگے تھے وہ آسانی سے مٹنے والے نہیں تھے۔ وہ اسے جتا رہی تھی، تلخ انداز، باریک آواز۔ صحیح کہا، ایسا ہی ہے۔ تم مجھے اس کے گھر کا ایڈریس دے دو، ازالہ کروں گی۔ جو کیا ہے اس کا کرنا ضروری ہے بہت۔ اسے نہیں معلوم تھا ہونجا اتنی آسانی سے اسے ایبک کا ایڈریس دے دے گی۔ اسے تو اس بات کا بھی شک تھا کہ کہیں ہونجا اس کے گھر سے لا علم نہ ہو، لیکن جہاں سوال آتا ہے کمپیوٹر ماسٹرز کا تو ان کے لیے پتہ لگوانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ یہی اس لکڑی سوکھی سوری لڑکی نے بھی کیا تھا۔ اس کے ڈیڈ انٹرپول پولیس میں ایک اہم عہدے پر فائز تھے اور واسی کو امید تھی ان کا شعبہ کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ سے رہا ہوگا، تبھی تو وہ پورے اسکول میں اس سبجیکٹ میں ٹاپ کرتی ہے۔ دوپہر ڈھل رہی تھی۔ دوپہر کی عمر نے سورج پر بھی بڑھاپا طاری کر دیا، تبھی اس کی روشنی خاصی پھیکی اور بے اثر تھی۔ سردی اتنی تھی کہ ناک سے دھواں نکل رہا تھا۔ مکمل یقین تھا آج یا پھر کل برف برسے گی، سردیوں کی پہلی برف۔ اس نے اپنی کار ایک پرانی بستی کی بوسیدہ بلڈنگ کے پاس روکی۔ سفید کار سے نکل کر وہ سر اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ وہ بلڈنگ کئی منزلہ تھی، شاید 7 یا پھر 6، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ اس پر بھی سفید رنگ چڑھا تھا جو کافی جگہ سے اتر چکا تھا۔ چھوٹی سرخ اینٹیں جس میں سے ننھے بچوں کی طرح جھانکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس عمارت کی خستگی اور پاؤں کے نیچے موجود ٹوٹا ہوا روڈ جگہ کی قیمت بتا رہا تھا۔ زندگی ہر ایک پر ایک جیسی مہربان نہیں ہوتی۔ ہوا مدھم تھی مگر بہت زیادہ ٹھنڈی، مانو ہڈیاں جم جائے۔ وہ اپنا سرخ فر کوٹ اچھے سے خود کے گرد لپیٹے قدم اٹھا رہی تھی جب دوڑتا ہوا ایک بچہ آ کر اس سے ٹکرایا۔ اکا دکا بچے ہی تھے جو وہاں کھیلتے ہوئے نظر آ رہے تھے، وہ بھی ان میں سے ایک ہی تھا۔ ایم سوری مادام، میں رکنا چاہتا تھا مگر پاؤں بریک نہیں لگا پائے۔ سرخ ناک والا وہ بچہ جس کے تن پر بوسیدہ جیکٹ تھی ڈرتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا۔ جیکٹ میں سے نکلتی روئیوں پر نظر پڑتے ہی وہ مدھم سا مسکرائی۔ تم نے ٹھیک کہا، زندگی ہر کسی پر ایک جیسی مہربان نہیں ہوتی۔ اپنا برینڈڈ فر کوٹ نہ جانے کیوں اسے بوجھ لگنے لگا۔ گلا کھنکار کر وہ اس سے پوچھ رہی تھی، ایبک سلطان یہی رہتا ہے؟ ہاں وہ یہی رہتے ہیں مگر اس وقت وہ گھر پر نہیں ہے، 2 گلیاں چھوڑ کر ایک شاپ ہے، وہاں پر ہے۔ آپ مجھے وہاں لے جاؤ گے؟ وہ اس بچے کی تقلید میں چلنے لگی تھی۔ بوسیدہ گھر، ٹوٹی ہوئی سڑکیں، پسماندہ شاپس اور غریب لوگ۔ یہاں کی دنیا اس دنیا سے بہت مختلف تھی جو 1 گھنٹے کی مسافت پر موجود ہے۔ وہاں بیٹھنے کے لیے پلاسٹک کے سٹولز نہیں ہوتے بلکہ سلور پلیٹڈ کرسیاں ہوتی ہیں۔ وہاں کی شاپس پر عام دودھ کی چائے نہیں بنتی بلکہ مہنگی کافی بنا کرتی ہے۔ وہاں کارن کاغذ کے پیکٹس میں نہیں ملتے بلکہ ان کے لیے ڈسپوزیبل کپ سے استعمال کیے جاتے ہیں۔ وہاں کی سڑکیں صاف ہوتی ہیں جیسے کسی مٹی کا گزر وہاں سے نہیں ہوا ہو۔ وہاں کے گھر ایسے ہوتے ہیں جیسے ابھی عمارتیں تازہ کھڑی کی گئی ہوں۔ بناوٹی دنیا، بناوٹی لوگ، بناوٹی طرز زندگی۔
وہ ایک کار کے باہر آ کر رکی جہاں چھوٹی موٹی کاریں ڈیمیج کھڑی تھی، وہ سیدھا تھی اور کچھ اسپیئر پارٹس بھی تھے جو وہاں پر پڑے تھے۔ ایک آدمی فارمیکا کے چھوٹے سے کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھا چائے کی چسکیاں بھر رہا تھا۔ بچہ دوڑتا ہوا اس کی طرف گیا اور کچھ کہا۔ تھوڑی دیر بعد چائے کی چسکیاں بھرتا آدمی اسے اوپر سے نیچے دیکھنے کے بعد آواز لگا رہا تھا، مسٹر ایبک، تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔ ایبک کے نام کے آگے مسٹر آنے والے کی پرسنالٹی دیکھ کر لگایا گیا تھا۔ ایک نیلی کار کے نیچے سے خود کو سلائڈ کرتے ایبک نے وہ تحیر پنے سے سر اٹھا کر پوچھا، ادا آئی ہے کیا؟ بالکل نہیں، کوئی اور خاتون ہے۔ وہ کھڑا ہوا، کھڑے ہونے پر ایلاف کی نظر اس پر پڑی تھی۔ منہ دایاں شانہ اور اس کے ہاتھ سیاہ تھے، جسم پر فقط ایک پینٹ اور بنیان کے کچھ نہ تھا۔ اتنی ٹھنڈ میں وہ یوں کیوں تھا؟ باس سے نظر ہٹا کر اسے گھمائی تو وہ سامنے کھڑی ہوئی نظر آئی، سرخ مہنگا کوٹ زیب تن کیے، ہاتھ اسی کوٹ کی جیبوں میں ڈالے ہوئے۔ وہ وہاں کیوں تھی؟ ایبک نے اس سے نظر ہٹائی، مڑا، چھت سے بندھی رسی کے ذریعے لٹکتے ٹائر پر رکھی اپنی شرٹ اٹھا کر پہنی اور تیز قدموں سے اس کے پاس سے نکل گیا۔ اس کے باس نے اسے دور تک جاتے ہوئے دیکھا تھا اور اس لڑکی کو بھی جو اس کے پیچھے لپکی تھی۔ رک جاؤ ایبک، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ ڈہلوان سڑک تھی جس پر سے ایبک تیز تیز اتر رہا تھا۔ الاف دوڑتی ہوئی اس کے سامنے آئی اور سر ہلا کر دوبارہ بولی، سچ کہہ رہی ہوں، صرف بات کرنی ہے۔ دیکھو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جس سے تمہیں ذک پہنچا سکوں۔ وہ جیبوں سے ہاتھ نکال کر اسے دکھا رہی تھی جو کہ خالی تھی اور سردی کی وجہ سے سرخ پڑ رہے تھے۔ الاف کے سر کی بالکل سیدھ میں ڈھلتا سورج نظر آ رہا تھا، کسی بچی کے ہاتھ پر لگی مہندی کی ٹکی کی طرح جو دھل دھل کر پھیکی ہو جاتی ہے، بالکل ویسا۔ میں غلط تھی، مجھے تمہارے ساتھ وہ سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تمہیں اور تمہاری بہن کو اسکول میں ہونا چاہیے، تم لوگ آ کیوں نہیں رہے ہو؟ اس کے ماتھے پر، ناک پر، آنکھ کے نیچے اور ٹھوڑی کے ساتھ گال پر بھی گریس لگی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ گریس اور گرد سے اٹے ہوئے تھے۔ اس نے جو بنیان کے اوپر چیک دار شرٹ پہنی ہوئی تھی اس کے بٹن کھلے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے گریس اور تیل کے دھبوں سے اٹا بنیان واضح دکھائی دے رہا تھا۔ اس میں سے اسمیل بھی تو وہی آ رہی تھی، گریس اور موبل آئل کی۔ تم لڑکی ہو، اپنی بہن کے ناطے میں تمہارا احترام کرنے پر مجبور ہوں، ورنہ اچھا سے سبق سکھاتا تمہیں۔ اس نے سوچا تھا، کہا نہیں تھا، کہہ تو وہ یہ الفاظ رہا تھا جو آس پاس سے گزرتے لوگ نہیں سن سکتے تھے، کیونکہ اس کی آواز مدھم تھی اور انداز محتاط۔ ہماری ماما ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ چھوٹا سا جملہ، چھوٹی سی وضاحت، مگر بہت گہری اور پر اثر بھی۔ او ایم سوری، کیا ہوا ہے انہیں؟ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تم نے اپنی بات کر لی، اب میں جا سکتا ہوں؟ الاف نے اس کے جوگرز پر نظر ڈالی، وہ بھی گرد سے اٹے خاصے خستہ حال دکھتے تھے۔ پھر اس نے گہرا سانس بھرا اور نظر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ دیکھو، میں ازالہ کرنا چاہتی ہوں، شرمندہ ہوں اپنی حرکت پر، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے۔ کیا تم میری کار میں تھوڑی دیر بیٹھ کر بات کر سکتے ہو؟ یہاں ٹھنڈ زیادہ ہے۔ اسے یکدم ہی اس کی حالت کا احساس ہوا تھا، جہاں سب لوگ موٹی موٹی جیکٹس اور آپس میں دبکے ہوئے تھے، وہ فقط ایک بنیاد اور شرٹ میں موجود تھا۔ اسے ٹھنڈ لگ سکتی تھی، وہ بیمار ہو سکتا تھا۔ میں تمہاری معذرت کو قبول کرتا ہوں، مجھے بہت سارا کام ہے، اس کے بعد ہاسپٹل بھی جانا ہے، امید ہے اگلی بار تم زحمت نہیں کرو گی۔ وہ اس کی سائڈ سے نکل گیا تھا۔ الاف نے ہتک سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ ہاؤ مین، بدتمیز انسان۔ زندگی جس طرح ہر ایک پر مہربان نہیں ہوتی، اسی طرح تمیز بھی نہیں ہوا کرتی۔ کوئی سمجھائے اسے، دیکھو تو ذرا ایٹیٹیوڈ اس کا۔ دانت چباتی وہ بھی مڑ گئی تھی۔ ایبک نے بہت آگے جا کر خود کو ایک دیوار کے پاس روکا۔ وہاں تھوڑے سے فاصلے پر ایک چمچماتی کار کھڑی تھی جس میں وہ بیٹھ کر واپس جا رہی تھی۔ ادا کا خیال ہے، فقط ادا کا۔ وہ چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد ایبک نے خود کو دیوار کے سہارے کھڑا کیا، اپنے میلے کچیلے ہاتھوں کو آنکھوں کے سامنے کر کے وہ افسردگی سے مسکرایا۔ پتہ نہیں کبھی یونیورسٹی بھی جا پاؤں گا یا نہیں۔ 3 دن پہلے جب ایلاف نے اس پر کیچڑ پھینکا تھا، وہ سر پیٹر کے نکالنے پر ادا کے ساتھ گھر آیا تھا، جہاں ان کی موم زمین پر اوندھے منہ پڑی ہوئی تھی۔ وہ دونوں بوکھلاتے ہوئے انہیں ہاسپٹل لے گئے تھے۔ ڈاکٹرز نے خبر اچھی نہیں سنائی تھی، ان کا علاج بہت مہنگا بتایا تھا۔ ہاسپٹل کے اخراجات اور دواؤں کے پیسے پورے کرنے کے لیے وہ دونوں بہن بھائی 3 دن سے کولہوں کے بیل کی طرح جتے ہوئے تھے۔ آج ان کی ماما کو ڈسچارج کر دینا تھا، آج انہیں بلز پے کرنے تھے، اور آج تک وہ خالی ہاتھ ہی تھے۔
اس کا چھوٹا سا فون رنگ کرنے لگا، ہاتھوں کو نیچے گرائے وہ پینٹ کی جیب ٹٹول رہا تھا۔ نمبر شناسا نہیں تھا، پھر بھی اس نے کال ریسیو کر لی۔ جانتا تھا یہ اس کی بہن ہوگی، آج بھی کسی نہ کسی سے فون ادھار لے کر اسے کال کر رہی ہوگی کہ وہ فون بوجھ سے کال کر کے پیسے ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دونوں پیسے بچاتے تھے تاکہ پڑھ سکیں اور اپنی ماما کا علاج کرا سکیں۔ ایبی کے پاس جو فون تھا وہ بھی ادا نے ہی لیا تھا اور زبردستی اسے تھمایا تھا تاکہ اس فون سے وہ اپنے بھائی سے رابطہ کر سکے تب جب رابطہ کرنے کی ضرورت ہو۔ ہیلو ایبک، یہ میں ہوں ادا۔ ایک عجیب سی سچویشن ہو گئی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیسے بتاؤں۔ ادا کی آواز میں کچھ بھی غیر معمولی نہیں تھا، پھر بھی وہ چونک گیا، جھٹکے سے اپنی پشت دیوار سے ہٹائی۔ تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا ہے؟ آواز میں استجاب تھا، فکر مندی بھی اور چاہت بھی۔ میں ٹھیک ہوں، کول ڈاؤن۔ ہاسپٹل کا بل پے ہو چکا ہے، راہم نے کیا ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے اسے بتا رہی تھی کیونکہ جانتی تھی یہ اس کے بھائی کی خودداری پر ایک کاری ضرب ہے۔ کسی کا بھی احسان لینا وہ دونوں گویا اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے، اس طرح کا احسان تو خاص کر۔ راہم؟ راہم نے کیوں؟ سبز اسکارف سے ڈھکے سر کو ادا نے موڑ کر دیکھا۔ کچھ فاصلے پر ہی راہم جینس کے جیبوں میں ہاتھ ڈالے شراحیل کے ساتھ کھڑا محو گفتگو تھا۔ اس نے سر سیدھا کر لیا۔ اگر وہ اسے بتا دیتی کہ یہ نمبر بھی راہم کا ہے جسے وہ کال کر رہی ہے تو یقیناً ایبک اس سے بہت خفا ہو جاتا۔ گھر آ کر بتاتی ہوں۔ کال کاٹ کر اس نے ہاتھوں میں دبوچے فون کو دیکھا۔ کتنی زیادہ قیمت کا تھا نا وہ، اتنی کہ ان کی ماما کا علاج اچھے سے ہو جاتا اور ان کے 6 ماہ کا رینٹ بھی اتر جاتا۔ وہ مڑ کر اس تک آئی۔ سائنس میں تم کافی ذہین ہو، سائنٹسٹ بننے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ ان دونوں کے نزدیک آ رہی تھی۔ ہاسپٹل کے احاطے میں کھڑے وہ دونوں شاید اسی طرح کی گفتگو کر رہے تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہ میرا پسندیدہ سبجیکٹ ہے۔ اس نے گردن موڑ کر خود سے فاصلے پر رکتی ادا کو دیکھا۔ سبز اسکارف میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ 17 سال کی معصومیت سے بھری ہوئی وہ لڑکی 20 سالہ راہم کو اچھی خاصی بھاری تھی، اتنی زیادہ کہ اس کے احترام میں دل کے ساتھ راہم کی نظریں بھی جھک رہی تھی۔ عورت کو ایسا ہونا چاہیے کہ مرد کی نگاہ اٹھتے ہی جھک جائے، شرم یا کراہیت سے نہیں بلکہ عزت اور رعب سے۔ راہم کی نظریں ہمیشہ اسے دیکھ کر یوں ہی جھک جایا کرتی تھیں۔ کیوں؟ اس بارے میں وہ کچھ جان رہا تھا۔ مدد کے لیے شکریہ، آپ کا قرضہ بہت جلد لوٹا دیں گے ہم۔ راہم نے جھجکتے ہوئے نظروں کو اس کے چہرے پر ٹھہرایا، پھر واپس گرا بیٹھا۔ شراحیل کی نظر ڈالنے کے بعد اس کے ہاتھ میں موجود اپنے سیل کو دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، تکلف کی ضرورت نہیں ہے، میں نے مدد نہیں کی، فرض نبھایا ہے۔ ایبی کے ساتھ میری خاصی پرانی جان پہچان ہے، اس کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ شراحیل آنکھیں سکیڑے باری باری دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ ادا کے جانے کے بعد وہ بھویں اچکاتے ہوئے مشکوک نگاہوں سے اپنے بھائی کو تکنے لگا جو اس کا کزن کم دوست زیادہ تھا۔ وہ اس بارے میں بات کرے گا، اس نے سوچ لیا تھا، مگر پھر بھی آپ نے بہت وقت پر مدد کی، آپ ایک نیک دل انسان ہیں۔ وہ اس کی تعریف پر بلش ہوا تھا، وہ اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے یوں ہی بلش ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ آپ کی نیکی کو رائیگاں نہیں جانے دے گا انشاءاللہ۔ وہ کہہ کر اس کی سائڈ سے گزر گئی تھی۔ راہم نے نگاہیں زمین پر ہی رکھی، دل میں پنپتے جذبات بڑی شدت سے اپنا آپ منوانے لگ گئے تھے۔ وہ بے بس ہوا اور اعتراف کر بیٹھا اس چیز کا جو بہت انمول ہے، محبت بہت انمول ہے۔ ادا کے جانے کے کئی منٹ تک وہ اس راستے کو تکتا رہا تھا جس پر وہ چل کر گئی تھی۔ شاید وہ اس راستے کو زندگی بھر تکتا رہتا اگر شراحیل اسے ٹوک نہ دیتا۔ بھائی میرے، چلی گئی ہے وہ؟ ویسے خیریت تو ہے؟ راہم نے لبوں کو کچلتے ہوئے نظریں چرائیں اور پھر ریسٹ واچ میں وقت دیکھنے لگا۔ مجھے لگتا ہے اب ہمیں چلنا چاہیے، خاصا وقت ہو گیا ہے۔ یوں بھی کل تک مجھے ریسرچ ورک مکمل کرنا ہے، خدا جانے کیا ہوگا میرے ساتھ اس بار۔ وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے پارکنگ لاٹ تک آئے تھے جہاں شراحیل کی سرخ کار ان دونوں کے منتظر تھی۔ شراحیل نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور بٹن پش کر دیے، چھت فولڈ ہو گئی تھی، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ان کے بالوں کے ساتھ کھیلنے لگے۔ کار روڈ پر ڈل چکی تھی، ہوا میں تیزی آئی۔ وہی ہوگا جو بچپن سے ہوتا آ رہا ہے، اور کیا کرنا ہے تم نے؟ اول آنے کے علاوہ ویسے کبھی لاسٹ کا مزہ لو تم، تمہیں بھی معلوم ہو سب سے آخر میں ہونا کیسا ہوتا ہے۔ بور نہیں ہو جاتے ٹیچرز کے دانت لیتے لیتے؟ ڈانٹ بھی کھاؤ یار۔ اور وہ سر کو پیچھے گرا کر ہنس رہا تھا جو اپنے والدین کا سب سے فرما بردار بیٹا تھا۔ اچھی صورت،
شگفتہ لہجہ یا عمارت چلکاتا وجود اسے دل موہ لینے والا نہیں بناتا تھا، بلکہ وہ اس کا اخلاق تھا جو ہر ایک کا دل جیت لیتا تھا، عزت کرنے اور پسند کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ والدین سب اچھے ہوتے ہیں مگر کامیاب وہی ہوتے ہیں جن کی اولادیں فرما بردار اور نیک فطرت کی ہوتی ہیں۔ زرینہ کو لگتا تھا ان جیسے کامیاب والدین اور کوئی نہیں ہے، ان کا یہ لگنا غلط بھی نہیں تھا۔ وقت آنے پر تمہاری خواہش پوری کر دوں گا۔ بات کرتے کرتے اس کی نگاہ ٹیکسی سٹینڈ کی جانب اٹھی تھی، جہاں وہ عمر رسیدہ عورت کے ساتھ سڑک پر نگاہ گاڑے بیٹھی تھی۔ ان کی کار آگے نکل رہی تھی۔ راہیم نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ وہ کبھی بھی ادا سے آگے نہیں جا سکتا تھا۔ وہ کبھی بھی اسے یوں بیچ راہ کے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ روکو تو! شراحیل نے بریک پر پاؤں رکھے۔ راہیم اپنی سائیڈ کا دروازہ کھول کر باہر آیا۔ چند قدم پاٹ کر وہ سب سٹرولر والی کے سامنے کھڑا تھا جو بے صبری سے خالی ٹیکسی کی منتظر تھی۔ یہ بزنس ایریا ہے، اس وقت یہاں پر کوئی ٹیکسی نہیں ملے گی۔ آ جاؤ، ہم ڈراپ کر دیتے ہیں آپ لوگوں کو۔ بات مکمل کرنے کے بعد اس نے لب بستہ اس کی ماں پر نظر ڈالی اور پھر آسمان کی جانب، جو ہولے ہولے گرے ہونا شروع ہو چکا تھا۔ گہرے سرمئی بادلوں کا راج شروع ہوا۔ خنکی اور موسم میں نمی اس بات کا واضح ثبوت تھی کہ بارش برسنے والی ہے۔ پر راہیم نے نرمی سے اسے ٹوکا، انکار کرنے سے پہلے اپنی ماما کی کنڈیشن دیکھ لینا، انہیں اس حال میں اس موسم میں چھوڑنا اچھا نہیں ہے۔ ادا نے مڑ کر اپنی گمسم ماں کو تکا اور پھر اسے دیکھنے لگی، جو گرم لانگ کوٹ زیب تن کیے اس کے سامنے کھڑا تھا، خاموش طبع مگر اچھے اخلاق والا۔ بہت شکریہ، مگر کو چھوڑ دو، آؤ اس سے پہلے کہ بارش ہو جائے۔ وہ اس کی سنے بنا ایک گمسم عورت کو کوہنی سے اٹھا کر گاڑی کی سمت بڑھ چکا تھا۔ اس کی ماما جیسے ہی بیک سیٹ پر بیٹھی، گاڑی کی فولڈ ہوئی چھت کھول دی گئی تھی۔ شاید ایسا اس کی ماما کی وجہ سے کیا گیا تھا۔ ادا کو ناچار دروازہ کھولے راہیم کی طرف بڑھنا پڑا۔ اس کے بیٹھنے پر گاڑی بھی چل پڑی تھی۔ سڑک کو چھوڑ سے شہر کو چھوڑ کچی آبادیوں میں، وہاں جہاں اس کار کے ٹائر میلے ہو جائے، جہاں کوئی بھی ان جیسا جانا نہ چاہے۔ ہاں، انہی راستوں کی مسافر ہوئی تھی وہ کار۔ گدلی سڑکیں، کوڑے سے بھرے یوزمی اور اس بدبودار علاقے کے اینڈ میں ایک ٹوٹی پھوٹی عمارت کے سامنے وہ سرخ چمچماتی کار رکی تھی، جسے آس پاس کے لوگ مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ یہ آج کے دن کی دوسری مہنگی کار تھی جو ان کی سستی کالونی میں آئی تھی۔ راہیم کو فرق نہیں پڑا تھا، بالکل اسی طرح شراحیل کو بھی نہیں پڑا تھا۔ جگہ اور عمارت سے وہ دونوں مرعوب نہیں ہوتے تھے، لوگوں سے ہوتے تھے، ان کے صاف دلوں سے ہوتے تھے۔ اچھے انسان کی خصوصیت بھی تو یہی ہے کہ وہ دولت کو چاہنے کے بجائے انسان کو چاہے، دولت کو پوجنے کے بجائے اس خالق و مالک کو پوجے جو اس کا اصل معنی میں حقدار ہے، اس کے علاوہ اور ہو بھی کون سکتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، پوری زندگی احسان مند رہوں گی۔ بجلی کڑک اٹھی تھی، کالی گھٹاؤں نے پوری بستی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہوا کی شورش اور اس لڑکی کی نرم آواز، کتنا تضاد تھا نا دونوں چیزوں میں۔ راہم کی نظریں جھکی تھیں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، خیال رکھنا، وہ یہ کہہ کر مڑ گیا تھا۔ ادا نے ایک نظر اس دریا دل شخص پر ڈالی اور پھر اپنی ماما کو تھامتی ہوئی اندر آ گئی، وہاں جہاں کچن سے کھٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھی۔ گھر پورا صاف تھا، جیسے ابھی ابھی صفائی کی گئی ہو، ہر چیز پرفیکٹ تھی۔ وہ ماما کو ان کے بیڈ پر لٹا کر کچن میں آئی، دیکھا تو دنگ بالکل بھی نہیں ہوئی، کیونکہ ایبک اکثر و بیشتر ایسے کام کرتا رہتا تھا۔ وہ میلے برتنوں کو چمکانے کے بعد سکھاتے ہوئے ریک میں لگا رہا تھا۔ آہٹ پر مڑا مگر مسکرایا نہیں، خائف نظر اس پر ڈال کر پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ ادا پھیکا سا مسکرائی، لگتا ہے کوئی مجھ سے خفا ہے۔ کوئی تم سے خفا نہیں ہے، اپنی بے بسی سے ہے۔ کھلے روشن دان سے آتی نمکین ہوا یہ پیغام دے رہی تھی کہ باہر میںہ برسنا شروع ہو چکی ہے۔ ادا نے گہرا سانس خارج کیا، اسے کوہنی سے تھام کر رخ اپنی طرف کیا اور سر اٹھا کر بولی۔ سر اس لیے اٹھایا تھا کیونکہ وہ سے دراز تھا، کافی دراز۔ میں نے جان بوجھ کر یہ سب نہیں کیا ہے ایبک، بہت ضروری تھا یہ کرنا۔ ہم اس کا قرضہ چکا دیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، وہ ہمیں تا حیات کے لیے مقروض کر چکا ہے۔ راہم غفور کبھی بھی دیا ہوا واپس نہیں لیتا، اس کی فطرت بہت مختلف ہے۔ ایبی کی دور اندیشی سچ ثابت ہونے والی ہے، یہ بات وہ اچھے سے جانتی تھی، مگر اس وقت اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ ڈیوز کلیئر کروانے تھے، ہر حال میں کروانے تھے، اور ان کے پاس پیسے نہیں تھے، انتظام بھی نہیں ہو رہا تھا۔ ایسے میں راہیم کی اچانک مدد اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھی۔ وہ وہاں اپنے دائیں شانے کا ٹیسٹ کروانے آیا تھا جو کل رات سے دکھ رہا تھا،
परेशानी की कोई बात नहीं थी। 2 वेन्स आपस में रगड़ खा खा रही थी, जिसकी वजह से उसे दर्द हो रहा था। वो बस जा ही रहा था जब उसे अदा वहाँ परेशान खड़ी नज़र आई। वो रिसेप्शनिस्ट से किसी बात पर उलझ रही थी। वो बात राहिम सुन चुका था, इसलिए उसके लाख गुरेज़ के बावजूद उसकी मदद करने से खुद को रोक नहीं पाया और उस पर उम्र भर के लिए एहसान कर बैठा। अच्छा ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। इस बात को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ये बताओ क्या बनाया है खाने में? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे वाह! मेरे भाई ने तो मिक्स हर्ब्स का सूप बनाया है, ज़बरदस्त। वो ढक्कन खोले गहरी सांस से खुशबू को अंदर उंडेलती कह रही थी। उसका इश्तियाक दीदनी था। इस सारे अरसे में पहली बार एबिक मुस्कुराया। उसके हाथों पर कर्ट्स लगे थे और काफी गहरे थे, जिन्हें वो मुट्ठियों में छुपा रहा था। सिर्फ सूप बनाया है या कुछ और भी है? वो आसपास नजर दौड़ाती पूछ रही थी। थोड़ी दूर काउंटर पर क्रिस्टल की फिश शक्ल के प्लेट में 3 लेमन ब्रेड्स रखी हुई थी, जिन पर छोटी छोटी 3 ही मछलियां रखी हुई थी। अदा हैरत से उसकी तरफ मुड़ी। इस मौसम में मछलियां कहाँ से लाई तुम? एपिक शान ने उचकाकर मुस्कुरा दिया। उसने झट से एक कबर्ड खोला, उसमें से छोटी प्लेट निकाली जिसमें गुलाबी रंग का कप केक रखा हुआ था। रंग बिरंगे स्प्रिंकल्स उस पर छिड़के हुए थे और एक छोटी सी नीले रंग की मोमबत्ती उसकी टॉप पर मौजूद चेरी पर लगी हुई थी। वो खुशी से मगलूब चेहरे के साथ कप केक उसकी तरफ लेकर आया और मोहब्बत पाश लहजे में बोला, सालगिरह मुबारक मेरी बहन। अल्लाह उम्र दराज करे, सेहत दे, नसीब अच्छे करे, ढेर सारी खुशियां दे और तुम्हें मेरा ताबेदार बनाए। उसने वो दुआएं दी थी जो उनकी मामा उन्हें कभी दिया करती थी। आखिरी दुआ उसने अपने पास से कही थी, जिस पर अदा ने एक चिपत उसके शाने पर रसीद की। ताबेदार के बच्चे, बहुत शुक्रिया। एबिक ने उसके शानों के गिर्द अपना बाजू फैलाया था। वो कप केक पर मौजूद कैंडल को शोला दिखाते हुए मामा के पास लेकर जा रहे थे कि उस भरी दुनिया में वो तीनों ही एक दूसरे का सहारा थे, एक दूसरे की खुशी, एक दूसरे का साया। रात कतरा कतरा बीत रही थी। छोटे से घर में बड़ी सारी खुशियां पर फैलाए हुए थी। कौन जानता था उन खुशियों की मियाद कितनी थोड़ी होने वाली है? कौन जानता था आखिर? बास्केटबॉल ग्राउंड में नीम तारीकी के साथ खामोशी भी थी। खामोशी किसी जी रूह के ना होने की थी। दूर सफ़ेद और स्याह धारियों से बनी बॉल साकिन पड़ी थी। उसका साया दराज था। उस साए पर नज़र डालते आगे बढ़ो तो आपको एक धचका लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां जहां किसी जी रूह के भटकने का भी अंदेशा नहीं था, एक लड़का शॉर्ट्स पहने दोनों घुटने खड़े करके उन पर बाजू लटकाए बैठा हुआ नजर आएगा। वो नो उम्र था मगर चेहरा सख्त था और आंखें साकिन। लब आपस में भिंचे हुए थे और सीधे लटके हुए हाथ की 2 उंगलियां मुसलसल महवे हरकत थी। वो किसी का मुंतजिर था। उसका इंतजार तवील नहीं गया। एक साया तेज तेज उस तक चलता आ रहा था। वो भी उसी की उम्र का लड़का था जो अपनी जेब से सफेद पुड़िया निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा रहा था। बहुत मुश्किलों से लेकर आया हूँ। बखुदा तुम बहन भाइयों पर तैनात किए गए बॉडीगार्ड्स बहुत एक्टिव हैं। समर ने झपटने के से अंदाज में उससे पुड़िया ली और बेकरारी से बोला, राहिम को तो पता नहीं चला? अगली बात जो उसे सुनी थी वो उसके हाथों के तोते छुड़वा गई, क्योंकि आवाज और बात उसके फैलों के मुंह से नहीं बल्कि किसी और के मुंह से बरामद हुई थी। क्या बात मुझे पता नहीं चलनी चाहिए थी? कुछ मख्फी है मुझसे क्या? समर ने लम्हे के 1000वें हिस्से में वो पुड़िया शॉर्ट्स की जेबों में डाली और अपना हवनक चेहरा दुरुस्त करने की नाकाम सही करते हुए बोला, कुछ भी तो नहीं। क्या छुपाना है आपसे भला? ओह हाँ, अच्छा समझ गया। आप मेरी अभी कही बात की बाबत पूछ रहे हैं ना? तो वो ये है कि मैं अभी इससे मैच हारा हूँ, कल भी हारा था। इसी बारे में बात कर रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही था। झुकी नजरें, उड़ी हुई रंगत, चोर अंदाज। राहिम दजीदा निगाहों से उसे देखकर मुस्कुरा दिया। ये जरूरी था। अच्छा तो ये बात है। यार कुछ ख्याल करो, मेरे भाई को मार देते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कोई इतने अच्छे इंसान को कैसे हरा सकता है? वो उस लड़के का शाना थपक कर कह रहा था। समर की जान में जान आई। राहिम से वो मोहब्बत करता था। उसे इतना ही लगाव और इज्जत थी जितनी डैड के साथ थी। अगर उसे मालूम हो जाए कि वो आइस लेना शुरू हो चुका है तो वो बिल्कुल ही टूट जाएगा। वो अपने भाई को टूटता हुआ नहीं देख सकता था, कभी नहीं।
آپ فکر نہ کریں، اگلی بار ایسا نہیں ہوگا۔ اب میں چلتا ہوں، ہوم ورک کرنا ہے مجھے۔ وہ دونوں وہاں سے کھسک گئے تھے۔ راہم نے ساکن بال، نیٹ اور مدھم لائٹس کو دیکھا، جوڑ توڑ کی اور نتیجہ خاص کر لیا۔ یہ مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ گردن موڑ کر ان کے سایوں کو تکنے کے بعد اس کی نظر ساکن بال پر جا کر ٹھہری تھی۔ آسمان کی سیاہی گہری تھی، اس لیے نیم تاریکی میں بھی کچھ ٹھیک طرح سے دکھائی نہیں پڑتا تھا۔ وہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتا، چھوٹے قدم اٹھاتا، اس بال کے پاس پہنچا۔ ساکن نیٹ اس کے سر پر تھی۔ اس نے جھک کر گیند اٹھائی، اسے ٹٹولا۔ وہ گرم تھی اور نہ ہی قدرے نرم، وہ سخت اور یخ تھی، جیسے کافی وقت سے ایسے ہی پڑی ہو۔ سر پر موجود نیٹ کے تار بھی اکڑے ہوئے لگ رہے تھے۔ پرسوچ انداز میں اس نے بال کو ہاتھوں کے درمیان سے چھوڑا۔ وہ گرتی اچھلتی بہت دور جا گری۔ خاموشی میں ارتعاش سا برپا ہوا تھا، جس نے ماحول کو لمحے بھر کے لیے بدل کر واپس ویسا ہی کر دیا جیسا کہ کچھ دیر قبل تھا۔ تم کیا کر رہے ہو سمر؟ کیا مجھے اس بارے میں سوچنا چاہیے؟ وہ جس طرح آیا تھا اسی طرح مڑ کر جا رہا تھا۔ قدموں کی دھمک فضا میں منتشر ہونے لگی تھی۔ بال اور نیٹ اب پھر سے ساکن تھے۔ وہ ان دونوں چیزوں کو سابقہ پوزیشن میں چھوڑتے ہوئے ڈورم میں آ گیا۔ کمرے کا دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے ایک ہاتھ جینس کی جیبوں میں ڈالتے ہوئے گردن موڑی تھی۔ سمر کے کمرے کی لائٹ آن تھی، باہر اندھیرا تھا، اس لیے اس کا سایہ دروازے کی جھری سے باہر آ رہا تھا۔ فقط پاؤں تھے جو دکھائی پڑ رہے تھے۔ وہ تینوں بہن بھائی ایک ساتھ ایک گھر میں رہتے تھے۔ ڈورم تو بس یوں ہی کبھی کبھی آ کر چکر لگا لیا کرتے تھے۔ اب بھی راہم اپنے ایک دوست سے ملنے آیا تھا جو اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ڈیٹ پر گیا ہوا تھا، اور باقی کے جو روم میٹس تھے وہ بھی ندارد تھے۔ تبھی کمرے میں کافی دیر سے وہ تنہا تھا۔ میں پاگل ہو گیا ہوں یقیناً۔ خود کو سرزنش کرتے ہوئے اس نے نوب پر رکھے ہاتھ کو حرکت دی۔ کلک کی آواز کے ساتھ وہ دروازہ کھل گیا۔ وہ اندر آیا اور ریسٹ واچ میں وقت دیکھا۔ 11:15۔ تھوڑا پاگل نہیں، کچھ زیادہ ہی پاگل۔ اس انسان کی سالگرہ کا انتظار کر رہا ہوں جو مجھے ٹھیک سے جانتی بھی نہیں، اور جس کے پاس فون بھی نہیں ہے۔ آفرین راہم، آفرین۔ 12 بجے کسے وش کرو گے تم، جو اب تک جاگ رہے ہو؟ پاؤں کو جوگر سے آزاد کراتے ہوئے وہ خود سے ہم کلام تھا۔ کمرے کی کھڑکی کھلی تھی، اس لیے دویز بادلوں کی تہہ سے ڈھکا آسمان اندر جھانکنے کی صحیح میں تھا، مگر وہ جھانک پاتا تب نہ جب خود بادلوں کی قید سے رہائی حاصل کرتا۔ آہ بیچارہ آسمان۔ وقت لگے گا میری بے وقوفیوں کو۔ ماضی ہنسے گا مجھ پر، اور میں قابل رحم مرا جا رہا ہوں فقط ایک جملے کے لیے، سالگرہ مبارک کہنے کے لیے۔ آہ راہیم، دنیا کی تمام ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں۔ ریسٹ واچ کو ڈریسنگ پر پھینکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک ہی عکس تھا، سبز اسٹرولر میں ڈھل کے اس چہرے کا جو اسے بہت دور تھا، اتنی دور کہ اسے وہاں تک پہنچنے کے لیے 55 منٹ درکار ہوں گے، مگر وہ جائے گا ہی کیوں اور کس حیثیت سے؟ جیکٹ کو بیڈ پر اچھال کر وہ واش روم کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا تھا۔ جہاں وہ اندر گیا تھا وہیں ساتھ والے کمرے میں سے کوئی دروازہ کھول کر باہر آیا تھا۔ وہ سمر تھا جو واش روم سے نکلا تھا۔ ٹاول سے چہرے کو پوچھتے ہوئے اس نے اسٹڈی ٹیبل پر رکھی پلاسٹک کی پڑیاں اٹھائی۔ خالص ہے اور بہت پر اثر بھی۔ اس کے 3 دوست اس کمرے میں موجود تھے کیونکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ روم شیئر کرتے تھے۔ دو ایک ساتھ بیڈ کی پوائنٹی سے ٹیک لگا کر نیچے بیٹھتے تھے تو تیسرا دائیں جانب پڑے صوفے پر نیم دراز تھا۔ اوپر والا جملہ بھی اس نے ہی بولا تھا۔ سمر نے اسٹڈی ٹیبل کے پاس رکھی کرسی کھینچی اور اس پڑیا کو آنکھوں کے سامنے کیا۔ چھوٹے چھوٹے باریک دانے براق سفید تھے۔ مجھے لگتا ہے راہم کو شک ہو گیا ہے ہم پر۔ اس نے صوفے پر نیم دراز وکرم کی جانب گردن موڑی۔ دیکھا نہیں تھا ہم نے درخت کی اوٹ میں چھپ کر کیسے وہ بال کا معائنہ کر رہا تھا؟ وکرم نے پشت کو آرام دہ صوفے سے ہٹایا۔ تمہارا کہا درست ہے، مگر وہ کس طرح کا شک کر سکتا ہے؟ بیڈ کی پوائنٹی سے ٹیک لگائے ڈینس نے بات کا جواب دیا۔ اس کی شک کی بنیاد بہت بودی ہوگی، اب تک وہ بھول بھی چکا ہوگا۔ اگلا جملہ ڈبن نے جوڑا تھا۔ کیوں؟ وہ سمر سے پیار جو کرتا ہے۔ اس بات پر مدھم کہکہوں کا سیلاب کمرے میں امڑ آیا تھا۔ سمر نے سر کو جھٹکا، پیکٹ کی سیل کھولی اور اس میں سے چند دانے ہتھیلی پر گرا دیے۔ دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے سے انہیں مسلنے کے بعد وہ اسے سونگھ رہا تھا۔
باقی سب یہ کام پہلے ہی کر چکے تھے، اس لیے قدرے نشے میں تھے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ دماغ کو بوجھل کرتے ہوئے وہ ان سب سے کہہ رہا تھا۔ ڈب نے بھی یہی کام کرنا شروع کیا، لیکن وہ آئس کا استعمال نہیں کر رہا تھا بلکہ الکوہل کی بوتل کو ہونٹوں سے لگا رہا تھا۔ لگانے کے بعد کہہ رہا تھا، یار خالی الکوہل مزہ نہیں دیتی، کوئی صنف بھی یہاں پر ہونی چاہیے۔ اف، کیا بتاؤں تمہیں، ایبک کی بہن میں کیا حسن چھپا ہے۔ صدا وکرم کی جانب سے آئی تھی۔ ایک بار پھر سب ہنس پڑے تھے۔ سمر نے حواس مختل ہونے سے پہلے شانے جھٹکے۔ مجھے تو گھرینا بھاتی ہے۔ اس کی پسند پر سب او کر رہے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے نشے میں گم ہوا جا رہا تھا۔ بلونڈ بالوں والی دراز قد اور پتلی سی گرینا اس کی کلاس فیلو ہی تھی، ایک خالص ڈچ تھی۔ سمر کو اس کی مغروریت سے پر آنکھیں بہت بھاتی تھیں۔ ابھی بھی ان آنکھوں کی شبیہ اس کی آنکھوں میں بن رہی تھی، تبھی تو وہ اتنا مخمور سا نظر آ رہا تھا۔ تو معاملہ یہ ہے، مگر ڈوڈ جان لو کہ وہ کمیٹڈ ہے، اس کا بوائے فرینڈ ایک ریسلر ہے۔ ڈب کے ڈرانے پر اس نے ابرو چڑھائی اور الفاظ لبوں سے نکلے ہوئے الفاظ آئس کے نشے کے نہیں بلکہ اپنی ذات کے نشے سے بھرے ہوئے تھے۔ ٹو ود دس گائے۔ پھر وہ پشت چھوڑ آگے جھکا اور آنکھوں کو چندھیا کر گویا ہوا، بھول رہے ہو میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جو ہارتا نہیں ہے۔ سمر اور ہار دو متضاد چیزیں ہیں۔ مجھے جو حاصل کرنا ہوتا ہے وہ میرا ہو کر رہتا ہے، بائے بائی ہک یا کروک۔ اس کے لفظوں کی گونج مدھم تھی مگر ان کا اثر بہت گہرا تھا، بالکل رات کی سیاہی کی طرح جس نے سب کچھ اپنے رنگ میں رنگ دیا تھا۔ مگر کب تک؟ اندھیرے کو زوال ہے، بالکل اسی طرح جس طرح سویرے کو ہے۔